अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बताऊं कि अल्लाह ताला ने आज एक और मुमकिन हादसे से PIA को बचा लिया, और आज जिस वजह से जहाज़ को नहीं उड़ाया गया वो भी पायलट का एहतजाज था। एक पायलट ने PIA के शदीद एहतजाज किया, और उनका मैं आपको बताऊं कि PIA का ATR 42-500 जो है एक गैर मुल्की कंपनी को चार्टर्ड करके दिया गया था, और कराची से मोइंजोदड़ो उसने जाना था। और एज़ यूजुअल जो उस ATR के कई पार्ट्स हैं जो आगे पीछे होता रहता है कि वो फंक्शनल नहीं थे, तो पायलट ने इनकार कर दिया। और ये मखसूस तौर पे जो आला जो फंक्शन नहीं कर रहा था, ये था कि जहाज़ के इंजन जब बंद हो जाता है तो उसको उसी तरह रीस्टार्ट करने में वो काम आता है। और उसने कहा कि मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट पे पावर नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से उसको इंजन को हेल्प नहीं हो सकती है, तो मैंने ग्राउंड से ये टेक ऑफ नहीं करना। PIA की इंतज़ामिया बज़िद थी उसको कि चार्टर हुआ हुआ है, गैर मुल्की लोग हैं, गैर मुल्की कंपनी है, इसको लेके जाएं। थैंकफुली ही रिफ्यूज़ड। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पायलट्स ऐसे हैं कि जो किसी की जान से नहीं खेलना चाहते और फ़र्ज शनास हैं, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन आज़म सहगल ने जो कल बयान दिया था, आज जो है वो साबित होने लगा था कि जो हम खरा सच में इतने अरसे से बातें करें, और आज भी आपको मैं जो चीज़ें दिखाऊंगा आपको पता चलेगा क्यों आज़म सहगल का क्लेम झूठा है या गलत है, या अपना मैं कहूँगा बेबुनियाद है। अब अल्फाज हो सकता है चुनाव सही हो या गलत हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर जहाँ पे इंसानी जानों के ज़िया होने का, खोए जाने का कोई मुमकिनात हों, तो वहाँ पे इंसान पोलाइट होना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। एक और चीज़ की मैंने माज़रत करनी थी चैनल 24 की इंतज़ामिया की तरफ से, और वो ये है कि कल हमारे ख़बरों के टाइम पे, मुझे नहीं पता किसी टाइम पे एक कोई ऑडियो प्ले हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और चैनल 24 की इंतज़ामिया का कहना है कि ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक थी, ह्यूमन एरर था, और इसके ऊपर उन्होंने यानी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके ऊपर नोटिस भी लिया है, उनको शो कॉज नोटिस भी सर्व हुआ है, और हम माज़रत कर रहे हैं लोगों से, ख़ास तौर पे अगर किसी की उस वजह से दिलज़ारी हुई है। बट कमिंग बैक टू इट, आपको बताऊं मैं जिस चीज़ पे माज़रत खा नहीं हूँ वो आज़म सहगल को चैलेंज के मामले में मैं माज़रत खानी हूँ। मैंने कल भी आज़म सहगल को कहा था, हिम्मत है तो मेरे सामने बैठे और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा आज़म सहगल के सामने, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इन्होंने गलत किया है, कहाँ पे गलत हो रहा है। ये मैं मान सकता हूँ कि उनके इल्म में भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि नॉन टेक्निकल आदमी है, उनको कुछ नहीं पता टेक्निकलिटीज़ का, और ख़ास तौर जो उनसे पीछे के होने वाले मामलात हैं, इसमें यह सोचना कि उनको हर चीज़ का पता होगा ये शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले आपको याद कराता हूँ कल आज़म सहगल ने कहा क्या, वॉच दिस। 11 ATR हैं और हमारे ये बड़े ATR रिलायबल जहाज़ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। इसका जहाज़ में कोई इस किस्म का मैं ख़बरें सुन रहा हूँ न्यूज़ में कि काफ़ी लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स थे। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ आज कि बिल्कुल साउंड जहाज़ था, बाकी जो 11 हैं वो भी बिल्कुल साउंड जहाज़ हैं हमारे ATR। और इस जहाज़ का पिछले महीने अक्टूबर में A चेक हुआ है। A चेक एक चेक होता है जो हर 500 घंटे के बाद या 60 दिन के बाद किया जाता है, और ये बाकायदा सिविल एविएशन अथॉरिटी की निगरानी में, और हमारे इंजीनियर्स भी होते हैं इसमें शामिल, उसकी सर्टिफिकेशन बाकायदा होती है। तो हर 500 घंटे के बाद हर जहाज़ का A चेक होता है, और इसका सिर्फ अक्टूबर में हुआ है एक चेक। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फ़नी टेक्निकल हमारी ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज़म सहगल साहब, आप अगर PIA का पीछा छोड़ दें तो मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आपको वाकई नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं और आपके इल्म में नहीं है कि क्या है। कल आपने कहा कि टेक्निकल मिस्टेक भी नहीं है, कल आपने कहा उसमें ह्यूमन एरर भी नहीं है। तो भाई साहब क्या हुआ मुझे बताएं, किसी ने बाहर से मिसाइल मारा, किसी ने क्या किया उसमें आके उस जहाज़ में? व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर? तहकीकाती रिपोर्ट तो इनिशियल आ भी गई है, अब कम अज़ कम आप वो भी शेयर कर लें। आपको बताता हूँ कि A चेक या AD चेक जो आप जिसकी बात कर रहे थे PIA का A चेक, वो है क्या। लेकिन इससे पहले मैं नाजरीन आपको दो बातें बताऊँ। कुछ मीडिया वाले मैंने देखा है कि बड़ी वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि अखबार जहाज़ 9 साल पुराना था या 10 साल पुराना था और ये बड़ा पुराना हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। जहाज़ जो है 10 साल पुराना नहीं होता, जहाज़ 14 साल पुराना नहीं होता।
جہاز اس وقت تک جب تک اس کے ایئر فریم کی پرمیشن ہو اس کو اڑانے کی، جتنے آورز کی، جتنے دن کی اس میں ہو، تب تک وہ سیف ہوتا ہے۔ ہم لوگ خود 1980 اور 1982 کے بنے ہوئے مینوفیکچرڈ جہاز جو ہے ان کو نہ صرف فلائی کر رہے ہیں بلکہ ان کو خود فلائی کر رہے ہیں۔ جہاز کی مینٹننس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ کوئی کونے نہیں کاٹے جا سکتے، اس پہ کوئی شارٹ کٹس نہیں ہیں۔ اب ایئر لائن انڈسٹری کا پرابلم یہ ہے، اور جو مجھے ڈر لگ رہا ہے اعظم سہگل کی پریس کانفرنس کے بعد کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا، کہ بڑی انفرگیونگ یہ انڈسٹری ہے۔ پائلٹس جو ہیں ان کی 100 یا ان کی 1000 یا ان کی 10,000 کامیاب لینڈنگز کے بعد بھی ہر ایس او پی جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوتی ہے جیسا پہلے دن کی پہلی فلائٹ تھی، کہ انجن آن کرنے سے پہلے کیا چیک لسٹ ہے، اور دوران پرواز کیا چیک لسٹ ہے، لینڈ کرنے سے پہلے کیا چیک لسٹ ہے، اور کلوز کرنے کے بعد اس کے کیا کیا پروسیجرز ہیں، وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کر لیے، 100 دفعہ کر لیے، 50 دفعہ کر لیے تو اس کے بعد وہ کم ہو جائیں گے یا چینج ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے 10,000 گھنٹے بھی فلائی کیا ہو تو آپ کی جو چیک لسٹ ہے 1 2 3 4 سارا کر کے وہ اسی طرح رہتی ہے۔ اب اے ڈی کے متعلق آپ کو بتاؤں، جو اعظم سہگل نے کہا کہ ہمارا اے چیک ہوا، سب کچھ ہوا، خود پی آئی اے کے ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر یہ مان گئے تھے کہ ان کا اے چیک فالٹی ہے۔ کیسے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 10 نومبر 2014 کو کیا ہوا کہ سول ایویشن اتھارٹی میں 10 نومبر 2014 کو سول ایویشن اتھارٹی میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں سول ایویشن اتھارٹی نے یہ تسلیم کیا کہ ATR 42500 جو ہیں یہ جہازوں کے پروپیلر بلیڈز کی غلط اے ڈی ایویلیویٹ ہوئی ہے، اس کی ایویلیویشن غلط ہے اور ریپیئرنگ بھی ان آتھورائزڈ ہے۔ پی آئی اے نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو ایئر وردینس دی ہے وہ تسلی بخش ہے، لیکن کافی بحث مباحثے کے بعد سول ایویشن نے تسلیم کیا کہ کیلنڈر منٹ جس کے مطابق اے ڈی 16/10/2013 بتائی گئی ہے اسے بھی ریسیٹ ٹو زیرو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایم آئی جو ہے اس کی مکمل نہیں تھی اور اے ڈی غلط ہے، اے چیک وہ غلط ہے، اور جہاز 1 سال تک ان سیف اڑائے گئے، جو کسی وقت بھی خدا نخواستہ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد سول ایویشن نے اپنی ایک منٹس آف دا میٹنگ بھی یعنی ایشو کی، اور میں آپ کی اسکرین پہ جو دکھا رہا ہوں وہ ان کی میٹنگ کے منٹس ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پیرا دیکھیں آپ، اس میں خاص طور پہ پیرا نمبر 3.3 میں یہ آپ کی توجہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ دی ایم آئی پرفارم بائی پی آئی اے سی از انکمپلیٹ as defined by OEM. OEM has categorically expressed that MIs performed by PIAC don't reset calendar life of 07 years is applicable from initial date of installation and blades of aircraft on or after the performance of MI completely. اور یہ بات ناظرین میں نے 2 سال پہلے جب آپ کو بتائی تھی، ناظرین کو میں نے بتائی تھی، تو پی آئی اے نے بہت ریاکٹ کیا تھا، شجاعت عظیم نے اس سے بڑا ریاکٹ کیا، ان کے جو ایم ڈی تھے انہوں نے بڑا ریاکٹ کیا، اور پی آئی اے والوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسے کیسے صحافی ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ یاد کریں اگر اس وقت آپ لوگ یا پی آئی اے نے کہ کسی نے کان کھینچے ہوتے یا سول ایویشن میں کسی کے کان کھینچے ہوتے تو کل جو اتنا مسافروں کی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے یہ شاید شک رہے گا بچ جاتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا وہ ہے، لیکن بہرحال احتیاط بھی لازمی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا اس وقت، آپ کو پرانا پروگرام اور اس کی کلپ سناتا ہوں، واچ دس۔ سول ایویشن کے جو لوگ اس ٹیم میں تھے جو اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اس میں گروپ کیپٹن آر ریاست، ایئر کاموڈور آر فاروقی، گروپ کیپٹن آر چیمہ اینڈ پی ایس او ڈی جی اسکواڈرن لیڈر آر جاوید تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی غالباً مجھے یہ بتایا گیا کسی کا بھی ایئر وردینس کا کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ صرف ایک دن 27 اپریل 2013 کا لاگ آپ کو میں دکھاؤں تو اس دن پی آئی اے کے ATR 500 جو ہیں رجسٹریشن نمبر BHH کے پروپیلر میں خرابی کے باعث پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے زوب سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی جانے والی 4 پروازیں جو ہیں منسوخ کی گئیں۔ سید اسحاق رضوی نے 12 اپریل 2013 کو ایک ای میل کی اور انہوں نے اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ اور UTC اور ساروں کی جانب سے موصول ہونے والی ای میلز کو ریفرنس کے طور پہ شامل کیا گیا،
اور انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ان سیف ہے اور مسافروں کی اور انسانی جانوں کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. اس کے جواب میں ان کو تنبیہ کی گئی محمد اسحاق کو، جس میں لکھا گیا کہ ان کا وہ نان پروفیشنل ہیں اور اتنے سینئر امپلائی سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی. لیکن جب اسحاق صاحب نے اس پہ واویلا مچایا کہ وہ کوالیفائڈ آدمی ہیں اور وہ صحیح کمپلینٹ کر رہے ہیں، پی آئی اے کے جہاز جو ہیں ان کے اوپر بڑے سیریس کوسچن مارکس ہیں، تو اسحاق کو پروموٹ کر کے اس کی زبان بند کر دی گئی. اب پتہ نہیں کس کس کو پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ سول ایویشن میں کئی لوگ جو بھی انکوائری پہ مامور ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹس دے کے اتنی سی چیز دے کے ان کو خوش کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ہی انکوائری جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اعظم سہگل صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ جس ایئر لائن کو مینیج کر رہے ہیں اس ایئر لائن کے ATR جہاز 42-500 جو ہیں ان میں 2012 سے لے کے ابھی تک 12 میجر ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. 2012 سے لے کر آج کے دن تک 12 میجر ایکسیڈنٹس ہو چکی ہیں اور جن میں اکثر کی وجہ جو ہے وہ انجن فیلیئرز، انجن کو آگ لگنے اور لینڈنگ گیئر کی خرابی کی وجہ سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 1 مئی 2012 کو پی آئی اے کی فلائٹ PK655 جو لاہور سے ملتان جا رہی تھی، اس کے ایک انجن میں آگ لگ گئی. بڑی مشکل سے پائلٹ نے بحفاظت اس کو ایئرپورٹ پہ اتارا. 12 نومبر 2012 کو پی آئی اے کا ATR 42 طیارہ جس کی فلائٹ نمبر 653 تھا اور جو اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا، لینڈنگ کے وقت رن وے پہ پھسل گیا اور رن وے سے اتر گیا اور اس حادثے کی وجہ سے لائٹ سائڈ کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ کلیپس کر گیا تھا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ آپ کو میں نے ایک چیز دکھانی ہے ناظرین، یہ جو جہاز تھا اس کو پھر اسی طرح ٹھیک کیا گیا اور جو میں نے پہلے پروگرام میں کنفرمڈ آپ کو رپورٹ دی تھی کہ اس کی جو ڈی آئسس پہ کام ہوا، اس کے پروپیلر بلیڈز پہ جو کام ہوا وہ فالٹی تھا اور جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے اس کے مطابق یہ غیر قانونی ہے اور پی آئی اے نے اپنی حدود تجاوز کی ہیں. آپ کو میں وہ جہاز کی تصویر دکھاتا ہوں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جو کل کریش ہوا. یہ ATR 42-500 جو ہے الفا پاپا براوو ہوٹل آسکر، جی یہ وہی جہاز ہے الفا پاپا براوو ہوٹل آسکر. یعنی جو ہے پھر کیا ہوا کہ 12 نومبر 2012 کو پی آئی اے کا ATR 42 طیارہ 6 نومبر 2012 کو فلائٹ نمبر PK588 6 نومبر 2012 فلائٹ PK588 ATR 42-500 جو کراچی سے بھاولپور جاری تھی، اسے انجن کی خرابی کی وجہ سے نواب شاہ ایئرپورٹ پہ ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی. ATR 42 کی فلائٹ PK605 جو اسلام آباد سے گلگت جا رہی تھی، تھروٹل کے لیور کی خرابی کی وجہ سے مقررہ رفتار حاصل نہ کر سکی اور ٹیکسی کے دوران نارمل سے زیادہ تھرسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بریکیں اوور ہیٹ ہو گئیں، جس کی وجہ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا. میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ روک کے بتا رہا ہوں. اعظم سہگل صاحب، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، تو آج ذرا آپ یہ لکھ لیں، کیونکہ میں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے غلط بات ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا یہ ثابت کرنے کا کہ میں نے غلط بیانی کی. آپ اپنے کپتانوں سے پوچھیں، ATR کے کیپٹن سے پوچھیں، 4 اس میں اسمبلیز ہوتی ہیں، بریک اسمبلیز ہوتی ہیں. آپ کا اس وقت شاید ہی کوئی ATR ہے جس کی 4 بریکس جو ہیں وہ اسمبلیز فنکشنل ہوں، کام کر رہی ہوں. آئی ول بی اے ویری سرپرائز پرسن. اور ٹوٹل پی آئی اے نے جھوٹ بول کر مجھے یہ انفارمیشن دی ہے اگر وہ اس کی 4 بریکس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. آپ کے پلینز میں اتنی میجر فالٹس ہیں. 28 نومبر 2013 کو ATR 42 فلائٹ PK550 جو کراچی سے ملتان جا رہی تھی، 6000 فٹ بلندی پر پہنچتے ہی انجن اس خرابی کا شکار ہو گئی اور پائلٹ کو جہاز واپس کراچی ایئرپورٹ پہ لا کے لینڈ کرنا پڑا. 24 ستمبر 2014 کو ATR 42 فلائٹ PK452 اسکردو سے اسلام آباد جا رہی تھی. اس کے بائیں انجن کو 14000 فٹ کی بلندی پر پہنچتے ہی آگ لگ گئی. پائلٹ نے کامیابی سے وہاں جہاز اسکردو ایئرپورٹ پہ اتار لیا. ATR 42 فلائٹ PK525 جو 4 دسمبر 2014 کو کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی، 3000 فٹ بلندی پر پہنچتے ہی انجن کی خرابی کا شکار ہو گئی، جس کے باعث اسے واپس کراچی اتارنا پڑا. 12 دسمبر 2014 PK521 ATR 42-500 جو کراچی سے تربت جا رہی تھی، انجن فیلئر کی وجہ سے واپس کراچی اتارنا پڑا. 6 جون 2015 کو
फ्लाइट PK681 जो इस्लामाबाद से मुल्तान जा रही थी, इसके दोनों लेफ़्ट मेन गियर टायर्स फट गए और उसको फिर वहाँ पे हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 2 जून 2015 को ATR 42 PK691 जो इस्लामाबाद से सखर जा रही थी, उसका दायां इंजन खराबी का शिकार हो गया और जिसकी वजह से जहाज़ को लाहौर में उतारना पड़ा। 25 मई 2016 ATR 42 फ्लाइट PK588 जो कराची से भालपुर जा रही थी, उसके दाएं इंजन को आग लग गई। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज़ बाहिफाजत भावलपुर उतार लिया और उस आग की वजह से जहाज़ तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से आने वाली ATR 42 फ्लाइट 661 एबटाबाद के करीब इंजन फेलियर की वजह से गिरकर तबाह हो गई और उस क्रैश में तमाम मुसाफिर जो हैं वो शहीद हो गए। और आज़म सहगल साहब, ये तो आपको मैंने सिर्फ ATR के अभी बता रहा हूँ, आपके बाकी जहाज़ों के खट्टे छट्टे मैं अगले आने वाले दिनों में खोलूँगा। अगर मैं सही हूँ तो ये मुझे बताएं, 12 हादसों के ऊपर वो कौन सा बंदा है जिसको नोटिस मिला, जो टर्मिनेट हुआ या जिसको फारिग किया गया, कुजा इसके कि ऐसे लोग जो रिटायर हो गए हुए थे, रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर गए थे, अपने मनपसंद लोग थे, उनको दोबारा बुलाकर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज़्यादा तनख्वाहों के ऊपर रखा गया। यहाँ तक कि आपके MD ने अपने तीनों बेटों को PIA में पायलट के तौर पे भर्ती करवा लिया। तो शुक्र है उनकी बेगम को पता नहीं गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, वरना वो भी जहाज़ की पायलट बन जाती। What is wrong with PIA? I will tell you shortly after a break. Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कल का जो फेटल एक्सीडेंट था ATR 42 500 का, उसमें चंद बातें जो समझ में आ रही हैं और ये बातें उस तरह से नतीजा मैं अख़ज़ कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ पायलट से मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ़ इंजीनियर से बात हुई है, सारों से मैंने डिस्कशन करके पॉइंट्स को नोट डाउन किया और उसको टैबुलेट किया। और हो ये रहा था कि जहाज़ का एक इंजन जो है वो फ्लेम आउट हुआ, यानी वो ख़राब हुआ, बंद हुआ, आग लगी, अब ये तो अल्लाह जाने, लेकिन यह है कि वो बंद हुआ, नाकारा हुआ और उसकी वजह से जहाज़ को इनिशियल इब्तदाई प्रॉब्लम्स हुई। जहाँ तक मेरी इत्तला है, मे डे की कॉल जो है PIA के प्रोसीजर्स में सिंगल इंजन फेलियर के ऊपर नहीं दी जाती। गालिबन इस कॉल को ATRs के लिए चेंज किया गया था, इसको ऑल्टर किया गया था कुछ अर्सा पहले कि अगर ATR का एक इंजन फेल हो जाए तो मे डे की कॉल दे दें। कुछ लोगों का कहना है कि जब जहाज़ का एक इंजन फेल हुआ तो वो एक जानिब झुकना शुरू हो गया। उसकी एक वजह ये होती है कि प्रोपेलर प्लेन है, 2 पंखे लगे हुए हैं उसकी साइड पे, अगर एक साइड का पंखा बंद होगा तो दूसरी साइड का जो है उसको साइड पे घुमाना शुरू करेगा। इन जहाज़ों में ये जो आप देख रहे हैं, इन जहाज़ों में एक बिल्ट इन रेडार गाइडिंग फैसिलिटी होती है जो उसको जहाज़ को फिर भी अपनी सिमत और अपनी एल्टीट्यूड, अपनी हाइट जो है मेंटेन करने पे उसको मदद देती है। 32 या 33 नॉटिकल माइल्स ये दूर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, और अगर ये डिसेंड भी कर रहा था तो 12,000 या 10,000 फुट की बुलंदी पे ये था। आम तौर पे ये तासुर है कि ये जहाज़ इतना सेफ़ है कि अगर ये सही एल्टीट्यूड से आ रहा है तो ये 30 नॉटिकल माइल आराम से ट्रैवल करके ये सेफ्टी पैसेंजर्स को सेफली जो है लैंड करवा सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है जो अब तहकीकात के बाद पता चलेंगी, ये मैं कह नहीं सकता कि यही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर एक इंजन जो पहले से तंग कर रहा था और वो पावर पूरी अपनी बिल्डअप नहीं कर रहा था, तो फिर उसके बाद वो नाकाफ़ी हो गया उस जहाज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और वो 30-32 मील का जो एरिया था उसके लिए वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक कशमकश बन गई। वहाँ पे यानी जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन एयरलाइन सेफ्टी डेटा भी कोई चीज़ है। एयरलाइन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बड़ा अनफॉरगिविंग ये एविएशन इंडस्ट्री जो है, इसमें आपकी 100 अच्छाइयाँ छुप जाती हैं और एक गलती जो है वो उभर कर सामने आ जाती है, और उसको पूरी दुनिया में पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, काम करने वाले जो हुनरमंद हैं, ये उसको डिस्कस करते रहते हैं और इनको ज़ुबानी याद होती हैं। अगर आप किसी एयरलाइन वाले आदमी से पूछेंगे
کہ جناب 777 کے لینڈنگ گیئر میں کب پرابلم ہوا، آپ کو فوراً بتائیں گے کہ جی سویڈن میں فلاں ایئرپورٹ پہ یہ ہوا، امریکہ میں فلاں یہ ہوا، فلاں ایئر لائن کے ساتھ یہ ہوا، ٹربولنس میں جو پھنسا اس کے ساتھ یہ ہوا. ایک ایک واقعہ جو ہے ان کو ازبر ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سیفٹی پروسیجرز کو آپ بائی پاس کرتے ہیں، اگر آپ ان میں کونے کاٹتے ہیں، اگر آپ اپنے جہاز کے ٹائر کا پنچر جو ہے وہ سائیکل کے پنچر لگوانے کے پاس لے جاتے ہیں پیسے بچانے کے لیے اور پنچر لگوانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن خدا نہ خواستہ آپ کی یہ بچت جو ہے یہ فیٹل ہو سکتی ہے. ایک انٹرنیشنلی ایئر لائنز کی سیفٹی ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے ایک ایسا ہی ہوا، فیٹل ایکسیڈنٹس کو، فیٹلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک موازنہ کیا گیا. تو پی آئی اے کو ڈیزاسٹر پرون ایئر لائن کہا گیا، کیونکہ جتنے اس کے ایکسیڈنٹس، حادثات اور ڈیزاسٹرز ہیں وہ غالباً ان میں صرف ایتھوپین ایئر لائن اور ایرو فلوٹ ان سے زیادہ ہے. اب ایرو فلوٹ کی زیادہ ہونے کی ایک وجہ جو کہی جاتی ہے وہ اس کے تعداد ہے جہازوں کی، کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ جس وقت پی آئی اے کا یہ ریشو آیا، یہ 19 سے لے کے 24 ایئر کرافٹ صرف آپریٹ کر رہا تھا، اور اس میں بھی یہ آ گیا. 2014 میں نیٹ سلور امریکن اینالسٹ نے 1985 سے لے کر 2014 کی ڈیٹ کی بنیاد پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو غیر محفوظ ایئر لائنز کی فہرست میں شامل کیا، اور اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی وہ ہائی نمبر آف نیئر مسز تھی، جو کہ خطرے کی، انتہائی خطرے کی علامت ہے. مسٹر سلور نے 1985 سے 1999 اور 2000 سے 2014 کی ہر ایئر لائن کے نیئر مسز کا موازنہ کیا، تو پی آئی اے کو دونوں ادوار میں ہائی رسک ایئر لائن پایا گیا. اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ہو یا سول ایویشن اتھارٹی ہو، پی آئی اے کے اتنے برے ریکارڈ کے باوجود نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالتے رہے. ایئر لائن سیفٹی کے حوالے سے صرف فضائی کمپنی ہی نہیں بلکہ نجی کمپنیاں جو ہماری ہیں وہ بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں کر رہی. ایک آپ کو میں چارٹ دکھاتا ہوں، گراف دکھاتا ہوں آپ کو انسیڈنٹس بائی ایئر لائنس کے، اور یعنی وہ سلائٹلی پریڈکٹیبل اس میں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ پی آئی اے جو ہے ماشاءاللہ سب سے اوپر ہے، یعنی جو الگ تھلگ نقطہ ہے، یعنی اس دوسری ایئر لائنز کے مقابلے میں جو زیادہ خطرناک ہے، یعنی ایرو فلوٹ اور ایتھوپین ایئر لائن جو ہیں ان کا گراف کتنا لو ہے، حالانکہ وہ ہائیلی ان سیف ایئر لائنز میں ان کا شمار ہے. لیکن پی آئی اے کا آپ دیکھیں جو ہے اس کے لیے آپ کو ورچوئل، میں اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں 60 ڈگری کے اینگل پہ اس کا گراف بنتا ہے. آج سے تقریباً 2.25 سال پہلے پروگرام کھرا سچ کے اندر میں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جتنے اے ٹی آرز ہیں وہ ان سیف ہیں. اس وقت 7200 جو تھا وہ اس میں نہیں تھا، میں اے ٹی آر 42500 کی بات کر رہا ہوں بالخصوص. اور پی آئی اے کی مینجمنٹ نے اور انتظامیہ نے اس وقت بھی بڑا ہنسے تھے، مذاق اڑایا تھا، بلکہ انہوں نے کہا اپنے سٹاف کی اور انجینئرز کی اور دیگر افراد کی انکوائریاں شروع کر دیں، ان کے ٹیلی فون ریکارڈز چیک کرنا شروع کر دیے کہ یہ پتہ کریں کہ یہ انفارمیشن لیک کیسے ہوئی. کیا کہا تھا کھرا سچ میں، جو آج ہر آدمی مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ کیسے پتا تھا تمہیں کہ اس جہاز میں کوئی پرابلم ہے. واچ دس. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ورکشاپ اب اس کے بعد کیا کر رہی ہے؟ اب اس کے بعد اس جہاز ATR 42500 کو پچھلے 2 سال سے غیر قانونی طور پہ مرمت کر رہی ہے. جی میں غیر قانونی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں گا کہ غیر قانونی کیوں ہے. اور اس وجہ سے روزانہ ہزاروں کے قریب انسانی جانوں کو رسک ایلیمنٹ کے اندر رکھا جا رہا ہے. جو بھی لوگ ایویشن سے کنسرنڈ ہیں، جو بھی لوگ فلائنگ کو جانتے ہیں، جو بھی لوگ ایئر لائن انڈسٹری سے کنسرنڈ ہیں یا ان کا تعلق ہے، وہ میری اس بات کو بالکل سیکنڈ کریں گے کہ دنیا کا جون سا مرضی جہاز ہو، اگر آپ کا چیف انجینئر، اگر آپ کا فلائٹ انجینئر کہہ دے کہ اس جہاز میں پرابلم ہے اور یہ ایئر وردی نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی کپتان، کوئی فرسٹ آفیسر، کوئی پائلٹ اس کو بالکل نہیں اڑائے گا، اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کو انجینئرنگ گو ہیڈ نہیں ملتی. انفیکٹ اگر انجینئرنگ گو ہیڈ نہ ہونے کے باوجود کوئی پائلٹ جہاز کو اڑاتا ہے تو نہ صرف اپنی بلکہ تمام پیسنجرز کی جان کو انتہائی رسک سے دوچار کر رہا ہوتا ہے.
PIA کے پاس اس وقت تقریباً 7 ATR 42-500 موجود ہیں، جن میں سے ایک جہاز جس کا رجسٹریشن نمبر AP، آف کورس یہ تو پاکستان کا ہے کیونکہ ایئر اسپیس تو AP ہو گیا، براوو ہیری جیک، یہ جو ہے یہ تو کریش ہو گیا تھا، یہ جو کپتان صاحب نے کریش کیا تھا وہ بھی ایک کہانی ہے، وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا جہاز جس کا براوو ہیری مدر اس کا رجسٹریشن نمبر ہے، اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس وقت 5 ATRs جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں۔ یہ جہاز روزانہ تقریباً 35 سے 40 گھنٹے فلائی کرتے ہیں مختلف روٹس پہ، اور ان میں سے 44 مسافر فی جہاز وہ سفر کرتے ہیں، اور یوں روزانہ تقریباً 18 کے قریب فلائٹس جو ہیں وہ 800 افراد پاکستان کے مختلف شہروں تک جاتے ہیں، اور جن میں سے لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، DG خان، DI خان، گلگت، اسکردو، a lot of areas اور کنیکٹنگ فلائٹس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ATR کو PIA کی مین فلائٹس کے ساتھ۔ سوال کیا ہے؟ سوال پرابلم کہاں پہ آئی؟ پرابلم یہ ہے کہ ان 5 جہازوں کے پروپیلر بلیڈز جو ہیں ان کی مرمت کے لیے ساز و سامان جو ہے وہ لوکل MQ ماسٹر نامی کمپنی سے لیا جا رہا ہے۔ لوکل کمپنی MQ ماسٹر اس سے لیا جا رہا ہے، جبکہ جہاز بنانے والی کمپنی جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس نے متعدد بار PIA کو تنبیہ کی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یو کانٹ ڈو دیٹ، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا سامان لگانے سے، غیر معیاری سامان لگانے سے جہاز غیر محفوظ ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، اور اسے اڑانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ PIA نے جب UTCR اسپیس سسٹمز نامی فرینچ کمپنی کو کی انتباہ کرنے کے بعد، جب انہوں نے ان کو انتباہ کیا، 6 بلیڈز اپنے پروپیلر کے 6 بلیڈز جو ہیں ان کو فرانس بھیجا، تو حیران کن طور پہ اس کمپنی نے یہ فائنڈنگ دی کہ ان میں سے 3 بلیڈز کو تو ٹوٹل سکریپ کر دیں، ٹوٹل سکریپ، اور کیونکہ ان کے کمپریشن ریپ جو تھے ان کو زنگ لگ چکا تھا جو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوا تھا ان سے یہاں پہ، اور جس کو یہ یوز کر رہے تھے، اور اس کا PIA کو علم ہی نہیں تھا۔ پھر مزید 3 بلیڈز بھیجے گئے، ان میں سے ایک جو ہے اس کو سکریپ کر دیا گیا، اور باقی 2 کے متعلق آج تک کسی نے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کی کہ بھائی واپس دینے ہیں نہیں دینے ہیں، کہ ڈر سے کہیں اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ کوئی اور نہ آ جائے۔ اس وقت PIA کے پاس ATR 42-500 کے جہاز کے تقریباً 104 بلیڈز موجود ہیں، جن میں سے کہا جا رہا ہے، اور جن میں سے یہ کہا جا رہا ہے، جو میں بھی آپ کو انجینئرنگ رپورٹس بھی دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا، کہ 75 یعنی 75 بلیڈز ایسے ہیں جو غیر معیاری استعمال، جن کی غیر معیاری ریپیئرنگ ہوئی ہے، ان کی مینٹیننس جو ہے وہ غیر معیاری ہے، اور اس وقت وہ پتہ نہیں کن کن جہازوں میں ان میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور بلیڈز مینوفیکچر کرنے والی کمپنی، یہ جو پروپیلر کے بلیڈز مینوفیکچر کرتی ہے، اس کمپنی کے مطابق PIA کے اکثر بلیڈز جو ہیں پروپیلر کے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور آج بھی ان جہازوں پر روزانہ ہزاروں افراد سفر کر رہے ہیں، اور مرمت میں استعمال کیے گئے غیر معمولی سامان کی خرابی کی وجہ سے سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، ڈیلے ہو چکی ہیں۔ جیسے آج صبح لاہور سے لنڈن جانے والی فلائٹ جو تھی وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ 6 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ ڈیلے ہوئی، اس کا کوئی ریزن نہیں بتایا گیا مسافروں کو۔ میں آپ کو بتاؤں، ان تمام معاملات پر جو شور مچا تو سول ایویشن اتھارٹی جو پیرنٹ اتھارٹی ہے اس نے سپوزڈلی، میں سپوزڈلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں سول ایویشن کے لیے، کیونکہ سول ایویشن کے اپنے کردار کے متعلق کئی جگہوں پہ سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں، تو انہوں نے انکوائری کی، اور اس انکوائری میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ان جہازوں کی مرمت کے لیے غیر معیاری سامان استعمال کیا گیا ہے، لیکن آج تک نہ تو ذمہ دار افراد کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا، بلکہ انکوائری کروانے والے یعنی جس کی رپورٹ پہ یہ انکوائری ہونی تھی اس ڈیپٹی چیف کو پہلے اس کی تنبیہ کی گئی، اس کو رگڑا دیا گیا کہ تم اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہو، اور پھر اسی کو چیف انجینئر بنا دیا گیا تاکہ وہ اب چپ ہو جائے، اس کے منہ میں سیب ڈال دیا گیا، اب وہ سیب کھائے، آم کھائے، اور وہ باقی چیزوں کو چھوڑ دے، اور سول ایویشن نے
اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ہی انکوائری رپورٹ اور اپنی ہی انکوائری ٹیم جو ہے اس کی بتائے ہوئے یعنی باتوں انکوائری کے اوپر اس نے مزید عمل نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو آج اس وقت ATR گراؤنڈ ہو کے پراپر مینٹیننس انسپیکشن اینڈ R&D کے اندر ہوتے, ریپیئر اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے. اعظم سہگل صاحب, آپ کو میرا چیلنج ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں کھرا سچ میں تو آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کو ایئر لائن ٹکٹ کا خرچہ بھی بھیجوں گا اور آپ کو ہوٹل بھی دوں گا ایک رات کا. آپ آئیں ہمارے ساتھ اور شو کریں, اور میں آپ کو آپ کے ادارے کی PIA کی کورسپونڈنس دکھاؤں گا, انٹرنل کورسپونڈنس. یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو, جس سے PIA نے تسلیم کیا کہ یہ چینجز انہوں نے کی, یہ ریکٹیفیکیشنز انہوں نے کی, اور جس میں UTC کمپنی نے آپ کو یہ باور کرایا کہ تم غیر قانونی بات کر رہے ہو اور اس سے جہازوں کی سیفٹی کو تم خطرہ مول رہے ہو. اور پھر میں آپ کو جو آپ کی PIA کی اور سول ایویشن کی خاص میٹنگ ہوئی جس میں صرف 7 افراد موجود تھے, 7 افراد موجود تھے, ٹاپ سیکرٹ وہ میٹنگ ہوئی ہش ہش کر کے, اس میٹنگ کے ایکچول منٹس آپ کو دکھاؤں گا اور آپ مجھے بتائیے گا, ناظرین کو بتائیے گا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا سیفٹی کیا ہوتی ہے. اعظم سہگل صاحب, اگلی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ایک فگر اور لے آئیے گا کہ PIA کے کتنے پلینز MEL پہ اڑ رہے ہیں, PIA کے کتنے پلینز منیمم ایکوپمنٹ لسٹ کے اوپر اڑ رہے ہیں, تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے آپ کتنے رولز کی وائلیشنز کر رہے ہیں. اور جہاں تک سول ایویشن کا تعلق ہے, یہ خوش نہ ہو کہ آپ کا نام نہیں آ رہا. ان کی جو نالائکی ہے آپریٹرز کی, وہ ریگولیٹرز کی کا بلنڈر میں تو اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. اور ناظرین, آپ کو آئندہ چند دنوں میں جو پروگرامز کروں گا اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نیئر ایئر مس کتنے ہوئے ہیں. ہمارے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ذہانت کی وجہ سے ہوا میں کریشز کتنے مس ہوئے ہیں صرف پچھلے 1 سال میں. آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. فرق یہ ہے کہ کیا اس پہ انکوائریز ہوئیں, کیا اس پہ کسی کو واز سمبڈی ٹیکن ٹو ٹاسک, کیا اس پہ کوئی ڈپارٹمنٹل پروسیجرز جو تھے وہ افیکٹو ہوئے یا نہیں ہوئے. حالت یہ ہوئی تھی, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, ان کا پلین لینڈ کر رہا تھا, رن وے پہ اس کو کلیئرنس دے دی گئی لینڈنگ کی, اور ساتھ ہی ایک ATR کو رن وے پہ آ کر ٹیک آف کرنے کی کلیئرنس دے دی گئی. ATR کے جو پائلٹس تھے انہوں نے کمال عقل مندی سے خود ہی جہاز کو نیچے اتار دیا جب انہوں نے ان کمنگ ایئر کرافٹ دیکھا وہ وزیر اعظم پاکستان کا تھا. اور نتیجتاً کیا ہوا, انہی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا کہ تمہاری غلطی ہے. اور ایئر ٹریفک کنٹرولر جو دونوں جہازوں کو, ایک لینڈ کرنے کو اور ایک ٹیک آف کرنے والے کو, جس نے آمنے سامنے لا کر آلموسٹ ایک کیٹاسٹرفی کی سچویشن کریٹ کر دی تھی, جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی خدا نخواستہ انوالو ہوتے, اس کے ساتھ کیا ہوا پتہ نہیں, سول ایویشن بتائے گا. ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ سیفٹی پروسیجرز ہوتے کیا ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. آپ کو بتاؤں یہ سیفٹی کلچر جو ہے یہ بڑے اچھی ٹرم ہے, بڑے خوبصورت 2 الفاظ ہیں, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے اور امپلیمنٹ نہ کرنے میں اصل زندگی اور موت کا فرق وہیں پہ ہوتا ہے. ایئر لائنس آر ناٹ اباؤٹ پلینس اونلی, ایئر لائنس آر اباؤٹ سسٹمز. اور جب خدا نخواستہ ایک کریش ہوتا ہے تو وہ ایک فرد واحد کی غلطی نہیں ہوتی, وہ غلطی ایک چین میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے, جس کا اینڈ رزلٹ وہ ہوتا ہے جو آپ نے اور ہم نے کل ایک جان لیوا صورتحال میں دیکھا. دنیا کی 50% کمرشل طیارے, اگر دنیا میں جتنے بھی کمرشل طیارے ہیں ان میں 50% صرف 20 ایئر لائنز کی ملکیت ہے, اور یہ 20 بڑی ایئر لائنز انہیں چلا رہی ہیں, اور جبکہ باقی 50 طیارے دنیا کی 1000 ایئر لائنز کی ملکیت ہے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ PIA لفتھانسا کے مقابلے میں یا گلف ایئر کے مقابلے میں یا یونائٹڈ کے مقابلے میں یا TWA کے مقابلے میں بڑی سیف ہے, ایروفلیٹ کے مقابلے میں بڑی سیف ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک ایئر لائن اس کے 22 جہاز ہیں یا 29 جہاز ہیں, اور ایک ایئر لائن جس کے 1150 جہاز ہیں. دونوں کے ریکارڈز میں اگر پرسنٹیج میں آپ دیکھیں گے تو فرق ہوگا, اگر نمبر آف حادثات میں دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کس جگہ زیادہ ہے اور کس جگہ کم ہے. ہو کیا رہا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی جہاز ہیں کمرشل جہاز, ان میں سے 50% صرف 20 ایئر لائنز کے پاس ہیں, اور باقی 50% جو ہے وہ 1000 ایئر لائنز کے پاس ہیں. اب کیا ہوتا ہے, 1984 سے لے کر
فضائی حادثوں میں بتدریج کمی آئی ہے اور وہ تقریباً 40 سے 45% کم ہوئی ہے اور اب یعنی حادثات کی قیمت 10 سے 15% رہ گئی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ لائڈز آف لنڈن کے مطابق، یہ لائڈز آف لنڈن کے فگرز ہیں، میرے نہیں ہیں جی، لائڈز آف لنڈن کے مطابق دنیا کی سول ایویشن کے 52% ایکٹیویٹی جو ہے، صرف 52% ایکٹیویٹی جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا میں ہے، 32% جو ہے وہ ویسٹرن یورپ میں ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان اس کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح یو ایس، کینیڈا، ویسٹرن یورپ، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ دنیا کی تمام ایویشن کا 84% حصہ ہیں، جبکہ باقی تمام دنیا کے ترقی پذیر ممالک 16% ایویشن کا حصہ ہیں۔ آپ کا میں دوبارہ سے بتاؤں اگر آپ کو سمجھ آئے کہ سول ایویشن کی جتنی ایکٹیویٹی ہے، جتنی بھی اس کی جہاز کی فلائٹیں ہیں، ان میں سے 52% جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، ویسٹرن یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور نیوزی لینڈ میں ہے، اور اس کی تعداد 84% بنتی ہے۔ یہ تمام کمرشل ایویشن ایکٹیویٹی ہے جو 84% ہے ان ممالک میں، اور دیگر جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جتنی فضائی ایکٹیویٹی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی، وہ تقریباً 16% بنتی ہے۔ اب 1986 سے 2006 تک کے درمیان ٹوٹل حادثات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 70% جو ہے، 70% وہ اسی سیکنڈ گروپ کا حصہ ہے جو 16% حصہ ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 84% جو ایئر لائنز چلا رہی ہیں ان کو چھوڑ کے، یعنی 16%، 16% جو ایئر لائنز ہیں یا جہاز جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن جو ایکسیڈنٹس کو ہے وہ 70% ہے، 70% ہے، اور یہ ہماری سول ایویشن اس میں آتی ہے، اس میں ہماری ایئر لائنز آتی ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک جو ایویشن کا 84% حصہ کنٹرول کرتے ہیں وہاں صرف 30% حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اپروچ اینڈ لینڈنگ جو ہے یہ بہت ہی ایک ٹرکی اور ٹیکنیکل چیز ہے۔ اس کے حادثات ترقی یافتہ میں 84% اور 17%، جبکہ 16% جو ہے ایویشن پر حامل ترقی پذیر ممالک میں 83% ہیں ان کی۔ کنٹرول فلائٹ انٹو ٹرین جو ہے وہ CFIT جس کو کہتے ہیں، کنٹرول فلائٹ انٹو ٹرین، اس کے حادثات کا جائزہ لیا جائے تو 25% حادثے جو ہیں وہ 84% سول ایویشن کے مالک ترقی یافتہ ممالک میں ہوئے، اور 75% حادثات جو ہیں وہ 16% سول ایویشن کے جو ممالک ایئر لائنز ہیں ان کے اندر ہوئے، یعنی جو ہماری ایئر لائنز جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس میں 75% یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ بوئنگ رپورٹ 2003 کے مطابق 1960 سے 412 ملین ڈپارچرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 1960 سے ابھی تک 412 ملین ڈپارچرز بوئنگ کمپنی کے، میں دوسری ایئر لائنز کی مینوفیکچرز کی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ کیے گئے، اور 676.5 ملین فلائٹ گھنٹے کمرشل طیارے اڑے۔ 1993 سے 2000 کے درمیان ٹوٹل 218 ہل لاسز ہوئے ہیں، جس میں صرف 42 ترقی یافتہ ممالک میں ہوئے، جبکہ ترقی پذیر ممالک جو 16% سول ایویشن کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے اندر 176 ہل لاسز ہوئے ہیں۔ ایئر پلین ایکسیڈنٹس جو گلوبل کمرشل جیٹ فلیٹ ہے، 2002 میں ٹوٹل حادثات 30 ہوئے، جس میں ترقی یافتہ 84% اور 10 حادثے ہوئے ترقی پذیر 16% سول ایویشن والوں میں، اور 20 حادثات وہاں پہ ہوئے۔ ٹوٹل ہل لاسز 14 ہوئے، جن میں 2 ترقی یافتہ 84% بنتے ہیں، جبکہ 12 جو ہیں ہل لاسز وہ ترقی پذیر یعنی 16% اس میں ہوئے۔ 2004 میں ٹوٹل 32 حادثے ہوئے، جس میں ترقی یافتہ 84% ایویشن کنٹرول کرنے والے ممالک ان میں 14 حادثے ہوئے، اور ترقی پذیر جو ہے سول ایویشن کنٹرول کرنے والے ان میں 18 حادثے ہوئے۔ پھر 2006 میں ٹوٹل حادثات 31۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی سول ایویشن انڈسٹری میں صرف 16% حصہ رکھنے والے، صرف 16% یعنی شیئر والی ایئر لائنز، خاص طور جن میں PI ہے بہت اوپر ہے، ان کے کیوں زیادہ حادثے ہوتے ہیں اور ان کو کیوں اپنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس میں بڑی موٹی چیزیں ہیں، لیکن there is no simple solution to a complex equation۔ لیکن ایک بات آپ کی سمجھ کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ وہ بھی بوئنگ اڑا رہے ہیں، آپ بھی بوئنگ اڑا رہے ہیں، وہ بھی 777 اڑا رہے ہیں، آپ بھی 777 اڑا رہے ہیں، وہ 380 اڑا رہے ہیں، آپ 380 نہیں اڑا رہے،
وہ بھی 330 اڑا رہے ہیں, آپ بھی 330 اڑا رہے ہیں. وہاں پہ بھی فوکر اڑ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی فوکر اڑ رہے تھے. وہاں پہ بھی دوسرے جہاز ہیں, ایئر بس وغیرہ 310 320 آپ کے پاس بھی ہیں. یہاں پہ حادثے کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ جبکہ ویدر اگر آپ دیکھتے ہیں اور ویدر رپورٹس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ امریکہ کے اوپر اور یورپ کا کچھ حصہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ آپ سے زیادہ خراب ویدر رہتا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ موسمی شدت زیادہ ہوتی ہے, سردی بھی زیادہ ہے, آئسنگ بھی زیادہ ہے, سب کچھ زیادہ ہے. پھر بھی حادثے یہاں پہ کیوں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں؟ ان ایڈیکویٹ ہیومن اینڈ فائنینشیل ریسورسز ہیں. یعنی آپ نے بلینز خرچ کر دیے 330 کی سروس شروع کرنے کے لیے, کریڈٹ لینے کے لیے ایک عوامی حکومت نے کہ لاہور ٹو لنڈن ہماری پریمیئر سروس ہو رہی ہے, لیکن آپ کروڑوں نہیں دے سکے ATRs کے سپیئر پارٹس کے لیے. آپ کی ہیومن ریسورس کہ ہر کپتان کا کوئی بچہ, ہر کسی جاننے والے کا بھتیجا یا بھانجی یا اس کی کوئی عزیزہ بڑی اس کو جو ہم قریب سے جن کو وہ جانتا ہے وہ PIA میں ملازم تو ان کو مل جاتی ہے, اور پھر ان کو نکال نہیں سکتا کوئی وہاں سے, چاہے وہ ڈیوٹی صحیح کریں یا ڈیوٹی غلط کریں. اور اس کے بعد نان پروفیشنل سیفٹی مینجمنٹ ہے, سکینٹی اور پور پروفیشنل ٹریننگ ہے. خاص طور پہ جب ایئر ٹریفک والوں کو دیکھتے ہیں اور سول ایویشن کے دیگر اراکین کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو سیفٹی مینجمنٹ پروسیجرز ہیں ان کا ایکسپوجر بہت ہی منیمل ہے. نان کوالیفائڈ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں. جب سیاسی جماعتیں اپنے من پسند لوگوں کو ایئر لائنز کے اندر نوکریاں دے دیتی ہیں تو پھر اللہ رحم, ورسٹ از پاسبل اینڈ وی ریمین رپورٹنگ اباؤٹ دی ورسٹ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے ہر پاکستانی کو جہاں پہ بھی ہوں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن جب تک ہم اپنے حالات صحیح نہیں کریں گے, جب تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے, جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں, تب تک ہم ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے, اور تب تک خدا نخواستہ ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.